सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। अल्लाह अबहा। आज मैं हसन इलियास साहब के साथ और मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहिब की मैयत में जकार्ता से किसी और इलाके में जा रहा हूँ। उस इलाके का नाम हसन साहब ने 2 बार बताया, मुझे याद नहीं रहा, तो हम इंशाल्लाह सारी मालूमात इन्हीं से लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबके साथ दोस्तों को ये बता दूँ कि ये जो सारा गामदी साहब की सोहबत में मुयसर आई है, तो इसमें हसन इलियास साहब की नवाजिश और मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुसलसल गामदी साहब की शब और रोज़ उनके साथ हम गुजार रहे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई भी सवाल जहन में आता है तो बराह रास्त हम इस्तेफादा, तो उसकी वजह से आपको बहुत शुक्रिया मैं एक बार फिर अदा करता हूँ। कोई अच्छी बात है, आपको अल्लाह ताला तरक्कियां दे। तो हसन साहब, अभी हम इंडोनेशिया में थे और जकार्ता से हम जा रहे कहाँ? ये बंटुंग इलाके का नाम है। यहाँ पर जो इस जुबान के अंदर नाम होते हैं ना, वो इसी तरह हमारे लिए थोड़े से मजे का खेज होते हैं, उनकी सौतियत जो है। लेकिन अगर आप इनको हमारे इलाकों के नाम बताएं, चीचा वतनी, तो शायद वो भी इसी तरह हंसे जिस तरह हम मलिया दी बच। हाँ, वो चीचू की मलिया, चीचू की मलिया। और ये चाइनीज खुश हो जाएंगे उसको सुन के कि चीचू तो आवाज आ रही है। ये हर कौम के यहाँ अपने नाम होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, हम जब मलेशिया गए शुरू में, तो वहाँ इतने पहले तो जब सड़क का नाम पढ़ते थे तो 15-15 मिनट हंसते रहते थे कि ये क्या नाम कैसा है भाई। तो अजीब गरीब नाम होते हैं। तो बंटुंग है जगह का। है, और वो आपने बताया कि पहाड़ी इलाका भी है और वहाँ पर चाय की काश वगैरह होती है। तो हम आज बराह रास्त देखेंगे, जिंदगी भर हम जिस चीज को पीते रहे, कि उसका वो पौधा कैसे है और वो खेत खलियां। तो ट्रेन तो मैंने दोस्तों को बाहर से सारा एक आपको दिखा दिया था हम आते हुए, और थोड़ा सा बता भी दिया था तारुफ। तो हसन साहब, एक तो ये बताएं ना कि आप मलेशिया में भी इतना अरसा रहे, 10 साल, और पहली बार आपको इंडोनेशिया, तो एक तो थोड़ा सा जैसे ही आप इंडोनेशिया, तो आपका पहला तासुर क्या था? जी, एक तो फर्क ये है कि मलेशिया में मैं अकेला रहा था, इंडोनेशिया मुझे आपके साथ आना पड़ा। तो इसमें जो तासुरात हैं वो बड़े मिले जुले से हैं। अच्छा। एक फर्क तो ये है जौहरी लिहाज से। सही। दूसरा, जो तस्वुर था जहन में, जारी बात, अब तो वो यूट्यूब पे चीजें वगैरह आ जाती है, इससे आपको अंदाजा हो जाता है ना कि कैसे हैं वो मालिक, के वीलॉग्स आ रहे होते हैं। वो मुझे शौक है, मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस देखता रहता हूँ, दुनिया भर में क्या तरक्की हो रही है, लोग कैसे देखते हैं, उनकी मुख्तलिफ आदात और खसाइस क्या हैं। अपने शौक की हद तक फिर कभी मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा तो ट्रैवल नहीं होता, लेकिन जब हम निकलते हैं, पाकिस्तान जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो कोशिश ही होती है कि बीच में 2-4 दिन का स्टॉप ओवर लेके। ये इन्होंने हमें कुछ दिया है, कोई नाश्ता शरीफ है कुछ? जी, चलिए को रख लेते हैं यहाँ पे। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, देखो। और इसके अंदर मैंने क्या जरा ये भी दिखा देता है कि कोई चीज, कोई बिस्किट शिस्किट टाइप कोई है, और पानी की एक बोतल है। तो हसन साहब, हाँ जी, तो ये हो गया। तो अंदाजा होता था कि यानी ये जो साउथ ईस्ट एशिया या फार ईस्ट का रीजन है जी, इसके अंदर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई है। हम खुद जब पाकिस्तान में मतलब बच्चे थे, सब सुनते थे कि मलेशिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, और मलेशिया के अंदर सड़कें बड़ी बनी हैं, जामियात, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बनी हैं, जो वीडियोस वगैरह आती थी। फिर जब मलेशिया गए तो वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि मतलब खासतौर पर पाकिस्तान के पस मंज़र से आप जाते हैं ना, तो आपके लिए बिल्कुल नई दुनिया होती है, जो कभी हम लोगों ने अपने माहौल और माशरत में तस्वुरात भी नहीं किए होते। उस तरह की सफाई सामने आती है, नज़्म व नस्क सामने आता है, कानून की पाबंदी सामने आती है, लोगों की एक अखलाकी तरबियत नज़र आती है। आपने खुद भी देखा होगा, पिछले कुछ अरसे में मलेशिया में भी आप साथ थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मलेशिया तो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। अभी वो G20 में भी जा रहा है, दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। और वहाँ पर मॉडल था एक महातीर का, जो डेवलपमेंट शुरू हुई वो 1988 में। कहते हैं कि उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया मलेशिया का। मेरी खुद जब महातीर से मुलाकात हुई तो उसमें उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी भी थी, क्योंकि जब मुलाकात हुई वो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्हें वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके थे। अच्छा। और उसके बावजूद वो जो गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं उसके वो ताहयात चेयरमैन हैं। तो वो गवर्नमेंट के अलग होने के बावजूद भी वहाँ पर समझे एक तरह के एक्टिंग वज़ीर-ए-आज़म ही थे, इसलिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म होते थे, जो जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, पेट्रोनास वहाँ की, ये प्रोटॉन, और ये जितनी कंपनियां हैं गाड़ियों की, ये सब के वो कॉरपोरेशंस के चेयरमैन थे। इस तरह वहाँ पे जो मजहबी बॉडीज बनी हुई थी वो उसको भी हेड करते थे। अच्छा। तो जब आप उनके मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट का अमल उन्होंने किया,
اور اس میں ایک چیز جو شاید آپ کی دلچسپی کی بھی ہو اور سامعین کی بھی دلچسپی کی ہو، ظاہری بات ہے اس طرح کی معلومات تو لوگوں کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، میری دلچسپی یہ تھی کہ جو ملک کے جو بنیادی مسائل ہمارے یہاں ہیں، جیسے سول ملٹری کشمکش ہے یا مذہب اور ریاست کی کشمکش ہے، تو اس پہ ان کا یہ تھا کہ مذہب اور ریاست کی کشمکش وہاں پر بھی ابتدا میں تھی. اچھا. بلکہ وہ انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا مہاتیر نے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی کسی دادی وغیرہ کا انتقال ہوا گاؤں میں، ہی پہلے دیہات میں رہتے تھے. صحیح. تو وہاں جب انتقال ہوا تو وہاں کے جو لوکل علماء تھے ان کا فتویٰ یہ تھا کہ میت ایمبولینس پہ نہیں جائے گی. اچھا. ہاں. تو کہنے لگے میت کو کئی کلومیٹر، کہتے میں بچہ تھا، کئی کلومیٹر میت کو ہاتھوں پہ اٹھا کر جب ہم لے کر گئے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ مطلب یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر اتنی، تو وہ جو تصورات ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، آپ کو نا ہمارے ہندوستان میں بھی ابتدا میں اس طرح کی چیزیں، ٹرین میں سفر نہیں کرنا اور یہ کوئی لاؤڈ اسپیکر اور یہ ہو، تو وہ ہر جگہ پہ تھے. اچھا میں اس کو ایک اور ٹی وی والا تو ہماری زندگی، ٹی وی والا ہماری زندگی میں تھا. میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھتا ہوں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں مذہبیات بھی ہوتا ہے، وہ اصل میں مغرب نے چونکہ دنیا بھر میں الغار کی تھی نا استعمار، تو استعمار کی جانب سے جو بھی چیز، اور اس مغرب اور استعمار کے اندر مہذب فاتح شامل ہے یا نہیں یہ نہیں میں جب کہا تھا نا مہذب فاتح، تو وہ مہذب ان طاقت کے بعد جب وہ تہذیب آئی تھی، فنون حسن صاحب سے دوستی گپ کر دیے. نہیں وہ جب ان میں تہذیب آ گئی تھی اس لحاظ سے مہذب کا تھا، ورنہ تو ویسے وہاں یہاں پر بھی جب انہوں نے حکومت کی ہے تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بڑے مہذب انداز میں کی تھی. آپ اگر موازنہ کریں نا پرتگیزیوں کا، فرانسیسیوں کا اور جاپانیوں کا بنسبت ان لوگوں کے، تو یہ ملیشیا پہ ان کا قبضہ ہو گیا، پورے فار ایسٹ پہ قبضہ ہو گیا، یہ برما، یہ وہ آگے. اور یہاں کس کو قبضہ تھا؟ انگریز تھے، انگریزی تھے یہاں پہ، اور سری لنکا، کمبوڈیا، ہر جگہ کالونیلزم تھا. تو یہاں پر جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے، کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ نسبتاً باقیوں کی نسبت کافی مہذب تھے، تو انہوں نے یہاں کے جو سلاطین تھے ان کو نہیں چھیڑا. اور ملیشیا میں بھی وہ پورے ملیشیا میں داخل نہیں ہوا قبضہ، وہ ایک جگہ پہ جا کے پینانگ میں بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے وہاں سے حکومت کی. سیکنڈ ورلڈ وار بھی فار ایسٹ کی ریجن میں جو ہیڈ کوارٹر تھا، ہم لوگ گئے تھے ملیشیا میں جگہ، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے رول کیا. تو وہ اصل میں لوگوں نے اب تک غیر مہذب رویے اصلاً نہیں دیکھے. لوگ عام طور پہ مثالیں پیش کرتے ہیں نا، یار یہ فلاں ابو غریب جیل میں یہ ہوا، یہ دنیا میں ہر جگہ یہ ابو غریب نہیں، یہ ہم جیسے مہذب جو بھی کہیں، ہمارے جیلوں میں جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں جس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس طرح تشدد کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی وہ ویڈیو وہاں بن جاتی ہیں، ان کے یہاں انکوائریاں ہوتی ہیں، لوگ سزا یافتہ پتہ چل جاتا ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا. تو یہ دنیا میں یہ والے معاملات جہاں انسان ہوگا وہ شر پایا جائے گا ہوتے ہیں، آپ کو اوور آل دیکھنا پڑتا ہے. نہیں ویسے یہ میں نے مہذب فاتح ابرائے تفنن کا تھا. دوسرا چونکہ یہ جو بیان تھا اس وقت جو بہت اس پہ واویلا ہوا، وہ مجمل مختصر بیان تھا، تو وہ ہم نے کروا دیا. جی تو مہاتیر صاحب، یہ جو مخالفت ہو رہے تھے آپ کہہ رہے اس میں ایک استعمار والا جو آپ، ہاں وہ آپ دیکھیں نا وہ لکھا ہے، صرف مذہبی بحث نہیں تھی، کچھ اور بھی. اور یہ میں نے دیکھا عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے آپ کے ملک میں بھی ہے، یہ ہر جگہ پر ہے، اس لیے اس کو دونوں چیزوں کو نا ملا کے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ علماء بھی انسان ہے، وہ کوئی خلائی مخلوق آسمان پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے. اگر یہ خلائی مخلوق سے ان کے بڑے اچھے روابط اور تعلقات ہوتے ہیں ملک کے اندر، لیکن وہ کوئی آسمان پہ کھڑی ہوئی مخلوق نہیں ہے. تو یہ جو اب سوشلسٹ بھی ہے نا، نظریہ تو ان کے ہاں پیور فارم میں کہیں پایا جاتا ہوگا، لیکن خارج کے اندر جو امکانات ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خلا میں جیے. مولانا وحید الدین خان نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ بر صغیر میں جو ٹماٹر ہے نا، ٹومیٹوز، یہ انگریز لے کر آئے تھے. اچھا. یہ کوئی ساؤتھ امریکہ کے اندر پیدا ہوئے، پہلے ہندوستان والے ٹماٹر سے واقف نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے کسی بزرگ کا واقعہ ہے، مولانا وحید الدین خان کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب ٹماٹر آئے تو ایک بچہ جو ہے نا وہ گھر کے دالان میں، آنگن میں کر رہا تھا، ٹماٹر کو اچھالتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ٹومیٹو ہے. تو خاندان کے بزرگ نے پکڑ کے اس کی ایسی سرزنش کی، انہوں نے کہا تم کیوں فرنگیوں کے پھل کا نام کیوں لے رہے ہو ٹومیٹو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ابا حضور یہ تو ہماری زبان میں ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس کا نام تو وہی بتائیں گے. تو انہوں نے کہا کمبخت، اس کو لال بینگن کہہ لو یار، اس کو ٹومیٹو تو مت کہو. تو وہ تہذیبی طور پہ بھی نا لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں تباہشتا، اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ دینیاتی استدلال ادنا نوعیت کے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے ٹریول کرتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ملحدین اور سیکولر حضرات مولویوں کو بڑے تانے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تم لوگوں کا اسپیکر بھی حرام تھا، یہ بھی حرام. تو تمہارے جو ابو الآبا فلسفی ہیں ان کے نزدیک عورت
کے دانت جو ہے وہ مرد کے دانتوں سے کم تھے، یعنی آپ وہ کتاب پڑھنے لیے بس جلال پوری کی، اس نے سب کچھ جمع کیا ہے، یہ مغربی فلسفیوں کا جو تصور عورت تھا. تو یہ دنیا کے اندر لیکن جو ملحدین کو مقدمہ ہے وہ یہ ہے نا کہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ کی طرف سے آیا ہوا دین یہ نہیں ہو سکتا. وہی تو ہم انسانوں تو وہ ہے تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا دین الگ موجود ہے اور یہ رب العالمین کے دین کو انسان بیان کر رہا ہے. ان کی یہ ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، ان کی خرابیوں کو رب العالمین کے کھاتے میں مت ڈالو اور یہ انسان سمجھو. کیونکہ جو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں نا دین، وہ اس کو رب العالمین کا وہ بیان کرتا ہے کہ خود اسلام کا یہ حکم ہے دینی نقطۂ نظر. اس وجہ سے بہرحال غلطی دونوں طرف ہو جاتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. تو مہدیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ابتدا سے ان کے بڑے پروگریسو خیالات تھے. اصل میں جب ان سے ملا، ملاقات جب میری ہوئی تو اس کا محرک بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ میں مطلب شخصیت ان کے پاس ویسے ایک کوئی مناسبت پیدا ہوئی. اور وہ ان کے کچھ آرٹیکلس تھے، دیکھیں کتنا اچھا منظر ہے باہر ماشاء اللہ، بہت ہریالی اور بہت سبزہ، اور مساجد آپ کو ہر جگہ پہ مسجدیں نظر آئیں گی یہاں پہ، جو کہ 28 کروڑ کا ملک ہے. اس پہ بھی آپ بات کریں گے کہ ان کے جو مذہب کا ایک تشخص ہے اور روایت ہے وہ بہت ضروری، بہت زبردست ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہاں ابتدا ہی میں یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، یہ زمانے سے حالات، چونکہ جو بھی جدید پڑھا لکھا طبقہ تھا نا، ان کو دنیا کا پتہ چل رہا تھا، ورلڈ ویو ڈیولپ ہو رہا تھا. ان کو یہ تھا کہ خود انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی، یہ بات ہے 1960 کی، اور ماتیر نے کتاب لکھی تھی، پہلی کتاب تھی غالباً، اس کا نام تھا دی ملے ڈائلیما کے نام سے. اچھا ہاں، اور اس میں انہوں نے چند تجاویز دی تھی ملے قوم کو کہ پہلی تو یہ کہ اپنے دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں جاؤ، کہ جہاں پر یہ انگریزوں نے بڑے شہر بنائے تھے نا، جیسے کولمپور تھا، یہ بڑا ایک شہر تھا، اور باقی یہاں جاؤ. تو بڑے شہر میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کا ترقی یافتہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے آپ کے ذہن کھلتا ہے. جب آپ محدود دنیا میں رہتے ہیں تو ذہن بند ہوتا ہے، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے سولوشنز آپ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کا بڑا زور تھا کہ ملیز کو دیہاتوں سے نکال کے شہروں میں لے جایا جائے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ غیر اقوام کے اندر شادیاں کیجیے. اچھا، ہاں، اس سے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا انزائمز کا تحرک ہے، ڈی این ایس کا ایکسچینج ہوگا، اس سے آپ کی ذکاوت بھی بڑھے گی، اور خود جو قومی خصائص ہیں اور طاقت ہے، مادی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، یہ اختلاط سے بڑھے گی. ملے نسل کا اختلاط ہوگا تو اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. تب آپ کو ہوتا ہے یہ جو شمال مغربی ہند کی ہم اقوام ہے، اس پہ کچھ اسٹڈیز بھی ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن وہ اس میں ایک بڑی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنے بڑے پیمانے پر اختلاط ہوا ہے کہ ان کے اندر قوموں کے اختلاط سے جو ذکاوت پیدا ہوئی ہے، جو خصائص پیدا ہوئے ہیں، وہ باقی اقوام میں کم ہیں. تو اس پس منظر میں ان کی بھی یہ تجویز تھی. تو علماء کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو مذہبی معاملات، انہوں نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے جس پر انہوں نے بتایا تھا کہ جو احادیث کے اندر اطلاقی احکامات آتے ہیں جن کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر ہمارے یہاں اس سے ایک پورا لا برآمد کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے منتظم کے یہ بتایا تھا کہ جو انڈیویجول رپورٹنگز ہیں اس سے جب آپ ایک کمپریہنسو لا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی. یہ ایک کامن لے مین کی انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے بتایا. تو پھر وہ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے ملنے بلایا، تو کافی تفصیلی ہماری ان سے ملاقات رہی، 2-3 گھنٹے پہلی ملاقات تھی. تو اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے پھر میرے ذہن میں ورلڈ ویو بنتا چلا گیا کہ بھائی علماء جو ہیں ان کو اسٹیٹ اسٹرکچر میں منظم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو اس طریقے سے آزاد رکھیں گے تو نہ ان کی انرجی چینلائز ہوں گی، اور نہ یہ جو کنزرویٹو خیالات ہیں ان سے ملک پروگریس کر سکتا ہے. تو ملیشیا کا ماڈل بہت زبردست ہے علماء کے بارے میں. وہاں پر جو علماء ہیں، ایک تو یہ کہ سب ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں، شوافے ہیں، اگرچہ وہ نہ بھی ہوں تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. وہاں پر اور بھی مذہبی رجحانات موجود ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے رجحانات موجود ہیں، ان کی شاگرد یونیورسٹیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ان کی فکر کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، سب کچھ. لیکن اس کے نتیجے میں علماء کو نا ایک انرجی کو چینلائز کرنے کی جگہ ملی. مسجدوں کو اسٹیٹ نے کیا، ان کی ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اٹھائیں. اب ملیشیا میں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی ہمارے ساتھ، ایک عالم جب چلتا ہوا آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو اس کی اس بود و باش سے، اس کی وجاہت، اس کے وقار، معاشرے میں اس کی عزت، تکریم، سب کی غمازی ہو رہی ہوتی. یعنی اتنا خوبصورت وہ لباس پہنے گا، اتنی اچھی گاڑی کے اندر وہ آئے گا، اس کو رہائشی سفری سہولیات دی ہوئی ہوں گی، اور وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے، اور اتنی عزت دیتی ہے اسٹیٹ وہاں پہ علماء کو، آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ نے محض یہ کہا ہوا ہے کہ جی یہ جس طرح ہمارے نا 25,000 روپے بھی انہوں نے لگا دیے، وہی آپ مولوی کو دے دیں اور ایک لسٹ پکڑا دی. نہیں، وہ ان کو اپنی ملت، اپنی تہذیب کا حصہ سمجھ کر
ان کی تکریم کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا منصب اور مقام ہے. اور علماء پر بھی یہ واضح ہے کہ ہم کوئی اسٹیٹ کے بادشاہ نہیں ہیں, مالک نہیں ہیں. ہمارا ایک دینیاتی رول ہے اور وہ ریاست کے نظم کے اندر ہے, اور ریاست کا سربراہ وہاں کا بادشاہ ہے یا وہاں کی حکومت ہے. تو ہم نے ان کی اطاعت میں ریاست کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے لوگوں سے خطاب کرا. آپ دیکھیں اس سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اور گہرا نفسیاتی فرق ہے. پاکستان میں جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو مولوی صاحب بیٹھا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ جب مخاطب کرتا ہے سب سے ڈی ایس پی کو مخاطب کرتا ہے کہ تم یہاں پر کھڑے ہو, لاؤڈ اسپیکر تمہاری یہ تمہارا وہ کرتے کرتے ہو. پھر وہ تو اس سے جو نفسیات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ مذہبی طبقہ اور ریاستی مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہاں پر مذہبی طبقہ ریاست کے تحت ہے لیکن پوری عزت و تقریم توقیر و حشمت کے ساتھ. تو پھر بیان کے اس میں آزادی نہیں ہوگی نا پھر آپ کو. نہیں, بیان میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ علماء کے لیے جمعے کا جو ممبر ہے دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ جمعے کے ممبر کو کسی ایک عالم کی مسند اور جاگیر نہیں بننے دیا. ٹھیک ہے, روٹیشن ہوتی ہے. ایک بڑا عالم ہے, اس نے ایک جمعہ یہاں پڑھایا, اگلا جمعہ وہاں پڑھائے گا. ایک شہر کے اندر ایک روٹیشن بنائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل لکھی ہوئی تقریریں ہاتھ میں پکڑا دی, نہیں. اچھا, ایک ادارہ ہے جاکم کے نام سے, اس کی سربراہی بھی علماء کے سپرد ہے. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ سارے ہم جب یہاں تھے ہم ان سے ملتے تھے, سارے انڈیا پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے علماء ہیں. دیوبندی علماء تھے, ندوہ کے علماء تھے, اور وہ ان موضوعات کا انتخاب کرتے تھے جو موضوعات سوسائٹی میں زیر بحث آنے چاہیے. علمی اختلافات کی تو ویسے اصلاً گنجائش ایک ہی فقہ کے ماننے والے تو ہے نہیں. دوسرا جمعے کا پلیٹ فارم اس مقصد کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا کہ ہر مسجد میں, کوئی ملیشیا کی مجھے بڑی مسجد ایسی نہیں ملی جس کی بیسمنٹس میں باقاعدہ کلاس رومز نہ ہو, ہالز نہ بنے ہوئے ہوں. وہاں کلاسز ہوتی ہیں, وہاں وہ فقہ بھی پڑھاتے ہیں, وہاں وہ ساری چیز. تعلیم و تربیت جمعے کے ممبر پہ نہیں ہوتی. جمعے کے ممبر پہ متعین موضوعات ہیں جو خود علماء کی کمیٹی تجویز کرتی ہے, اور اس پہ آپ کو ایک گنجائش ہوتی ہے گفتگو کرنے کی. ایسا نہیں کہ آپ رٹا لگا کے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں, اور وحدت اتنی خوبصورتی. اب 9-10 سال رہے وہاں. اب میں جس شہر میں تھا آپ کو وہاں لے کر بھی گیا جو شاہ عالم کا شہر ہے, اس کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی. وہاں پر ہمارے حسن صاحب رہے, اور اس مسجد کو بھی ہم نے زیارت کی جہاں پر حسن صاحب. وہاں پر ویڈیو بنانی چاہیے تھی, بڑی بہت ہی شاندار. مجھے تو دنیا میں نے جتنی مساجد دیکھی ہیں ان میں شاید وہ سب سے حسین اور شاندار مسجد ہے. کبھی موقع ملا تو وہ مسجد بھی میرے نواقض سیاحت میں سے ایک ناقض ہے یہ. آپ انشاءاللہ یہ دور کریں گے. ہاں, دوبارہ آپ آئیں وہاں شاہ عالم میں تو آپ کو. تو وہ مسجدیں, اچھا اسٹیٹ نے جو مسجدیں بنائی ہیں اتنی, ایک تو ہوتا نا آپ کا بجٹ ہے تو آپ نے محض رسمیات کے طور پہ پوری جوش و خروش اور دل سے اور اپنی پہچان, اپنی تہذیب کی شناخت کے طور پہ بنائی. یہ ہے جیسے آپ کو یورپ میں کلیسا نظر آتے تھے نا, یہ چرچ نظر آتے ہیں, اسی شکوہ کے ساتھ مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں. اور مسجدیں صرف تعمیر نہیں کی گئی, ان کا انتظام و انصرام, ان کی مینٹیننس, اس پہ بلینز آف بلینز لگاتے ہیں. وہ اتنی بڑی بڑی مساجد جو ہیں ان کو مینٹین کرنا آسان نہیں ہے. تو ان مساجد میں جب آپ جاتے ہیں تو جو ایک وابستگی کا احساس پیدا ہوتا ہے, وارفتگی کا احساس. اور پورے شہر میں, مطلب شاہ عالم کا شہر تھا, 1 یا 2 جمعے ہوتے ہیں تو سمجھے پورا شہر جمع ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, اور بادشاہ سلامت خود وہاں پہ آتے ہیں. صحیح. اور یہ طے ہے بادشاہ کے بارے میں کہ کوئی شخص بادشاہ سے اگر ملنا چاہتا ہے, سلام کرنا چاہتا ہے, حال احوال پوچھنا چاہتا ہے, تو کوئی محاسب, کوئی گارڈ قریب نہیں آ سکتا. یا وہ کوئی بندہ کوئی شکایت کچھ ہو, کوئی نہیں. آپ میرے جتنے مہمان یہاں آتے تھے ملنے ملیشیا میں, ان سب کی بادشاہ سے ملاقات کرائی. اچھا. ہاں, وہ آپ جمعے میں چلے جائیں, بس وہاں بادشاہ سلامت آئیں گے, وہاں سے اتریں گے, آپ ان سے الائٹ سلیکٹ کریں, مسافہ کریں, 2 جملوں کا تبادلہ کرنا ہے, اور کوئی آپ کی دقت ہے, شکایت ہے, براہ راست ان کو دے سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ سیکیورٹی بہت الحمدللہ ان ملکوں میں اچھی ہے, اور دوسرا یہ کہ بادشاہ جو ہیں وہ اس جگہ پر ہیں جہاں پر ان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, اور علماء بھی اس جگہ پر ہیں. تو مہاتیر صاحب نے ان تمام پہلوؤں کو یکجا کیا پھر اسٹیٹ میں, اور انہوں نے ایسی کونسلز بنائی جس میں علماء کی انرجی چینلائز ہو. اور علماء کا نا ایک مسلم سوسائٹی کے اندر, تہذیب کے اندر, کوئی, میں نے ایک دفعہ اس پہ تھوڑا بہت کام کیا تھا, کوئی 30-40 کے قریب شعبے ہیں جس میں آپ ان کی انرجیز کو یوٹیلائز کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے مسجد کے ممبر بٹھا. مثلا آپ کے ملکوں میں حلال حرام اتھارٹیز بنتی ہیں,
آپ کے ملکوں میں کلیات بنتی ہیں جو مثال کے طور پہ قانون کی تعلیم دیتی ہیں, وہاں پر جامعات میں ان کا ایک رول بن جاتا ہے. اسی طرح سے جو اسٹیٹ انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے اخلاقی ویلیو سسٹم کو برقرار رکھنے کی. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایک عالم جو نگرانی کرتا ہے, موٹیویشن کرتا ہے, اخلاقی تعلیم و تربیت کا کام کرتا ہے, اس کی ضرورت پیدا ہو جائے. پھر اس سے آگے بڑھ کے اکنامکس کا آپ دیکھیں اس وقت ایک پورا کا پورا شعبہ. تو دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمگیر ہیں. تو ملیشیا نے ایک بڑا اچھا رول ماڈل پیش کیا کہ جس میں علماء کی انرجی, علماء پیدا ہونے ہیں, مسلمانوں کی دینی قیادت پیدا ہونی ہے. تو خلیفہ منصور کے زمانے سے لے کے 1000 سال تک اس کا حل یہ دیکھا گیا کہ ان کو جوڈیشری دے دی گئی. آپ کو قاضی ابو یوسف چیف جسٹس بنا دی, قاضی القضات بنا دی گئے, اور پھر اس کے بعد حنفی فقہ اسٹیٹ لا تھی, اور وہ کرتے کرتے ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے تقسیم کے بعد, اب علماء کی انرجی چینلائز ہی نہیں ہے. ایک خرابی ہے. دوسری خرابی یہ کہ علماء کی جب انرجی چینلائز نہیں ہوئی تو اب آپ کو اپنی طاقت منوانی ہے نا, کہ بھئی میں پاورفل ہوں, مجھے میرا حصہ تو سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈر ہوں. تو طاقت منوانے کے لیے طاقت کیسے منوائے؟ طاقت منوائی جاتی ہے افرادی قوت اور جتھوں سے. تو مدارس کمرشلائز ہو گئے, ورنہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں علم دین سیکھنے والے علماء اور اختصاصی شعبے میں کبھی کمرشلائز چیزیں نہیں ہوئی کہ 1000 1200 10,000 طالب علموں کا مدرسہ. وہ تو اختصاصی تعلیم کا مدرسہ ہے. تو انہوں نے یہی بتایا کہ بھئی ہم نے کس طریقے سے مذہبی معاملات کو قاعدے میں رکھ کر, کیونکہ سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ 10 سال ہم ملیشیا میں رہے, کبھی ایک دن یعنی حاشیہ خیال میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ باہر نکلیں گے تو سڑک پہ کوئی پتھر مارے گا, اس سڑک پہ درخت چلائے گا, کوئی رکشے والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہوگی, کوئی تصور ہی نہیں. ملک اتنی تیزی سے رواں دواں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امن و امان, سیاسی استحکام, پھر اس کے نتیجے میں سرمایہ کو فروغ ملتا ہے, سیاحت کو فروغ. آپ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی, مسلمان ملک ہے ملیشیا, اور وہاں پر کم و بیش چند سالوں کا ڈیٹا گوگل صاحب نکالیں, اتنے ہی ٹورسٹ آتے ہیں, کچھ فرق ہے, جتنے نیو یارک میں آتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, یعنی ہم دنیا میں روتے دھوتے ہی رہتے ہیں ہر وقت مسلمان کے یار. اور اس وقت ملیشیا کا جو پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ امریکن پاسپورٹ کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی مضبوط ہے. اس سال تو ایک آدھ ملک اس سے بھی زیادہ آگے. یعنی اگر آپ کا ملیشین پاسپورٹ ہے, آپ دنیا میں وہ 150 ممالک کے اندر بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں. یہ اکانومی کی حالت ہے, یہ وہاں پر امن و امان کی حالت ہے. تو لوگوں کو دیکھیں, تہذیب اصل چیز کیا ہے جی؟ دین آنا چاہیے, دین آنا چاہیے. ہمارا جو سب سے بڑا وہ ہے, آپ نے دیکھا یہاں پہ مالز میں جائیں آپ, سڑکوں, ٹرین تک سے لے کر اسٹیشن تک اور مال سے لے کر ہر جگہ پر قانونی طور پر یہ لازم ہے, ایون دو اگر کوئی غیر مسلم بھی کوئی چیز بناتا ہے تو آپ نے نماز کی جگہ بنانی, وضو کی سہولیات دے. آپ کو یاد ہوگا ہم وہاں گینٹنگ کے پہاڑوں پر تھے جہاں پر ایک جوا خانہ بنا ہوا ہے, اور اس جوئے خانے میں ملے مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. انٹرنیشنلی لوگ آتے ہیں وہاں, وہ کرتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ مسلمان مملکتوں کے اندر یہ کام ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک پروگرس کا سفر ہے نا, کم سے کم. بالکل ایسے, اس پروگرس کے سفر کو ہمیں چیریش کرنا چاہیے ایسے ہی, اور اپنی قوم کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ہر وقت رونے دھونے. یہی تو میں نے آپ سے سنی جب گفتگو ہوئی آپ لوگوں سے, اس پہ بہت لوگوں نے شور شرابہ کیا کہ یہ 57 اسلامی ممالک مل گئے بھائی تمہیں, تو ان ملکوں کے اندر کوئی جو امکانات ہیں, ترقی کے روشن امکانات, دنیا میں آگے بڑھنے کے امکانات, ان کو ایکسپلور کرو. اور ایک سفر ہے, پہلے مرحلے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر مکمل شریعت جو آپ کے ذہن میں وہ ہو جائے. ہاں, ایک سفر ہے جس کو آپ کو طے کرنا ہے. آپ یہ طے کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت اچھے, بہت زبردست. پھر دوسرے اس میں اب اس کے مقابلے پہ ہم انڈونیشیا میں آتے ہیں نا, تو یہاں پر آپ کو کیا وہ نظر آتا ہے کہ ایک تو پہلا تاثر فرق آپ کو لگا نا ملائیشیا میں, جیسا ہمیں لگ رہا تھا, ہم نے تو دنیا نہیں دیکھی, تو ایک ایران دیکھا ہے, پھر پاکستان ہمارا وہ, تو مجھے یہ لگا کہ ایران گیا تو مجھے لگا یار یہاں بھی بہت اچھی ترقی ہے, سڑکیں فلانا, لیکن جب ملائیشیا ہے تو میرے لیے دنیا ہی دوسری تھی, مطلب ہر لحاظ سے, اور خاص طور پر جو شخصی آزادی کا ایک یہاں پر بالکل مجھے بہت نمایاں نظر آیا کہ دین ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے, سب کچھ ہے, علماء ہے, اور جیسا حسن صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سب بتایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ملے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ پابندیاں زیادہ,
لیکن جو دوسرے ہیں یا غیر مسلم بدھسٹ بہت سارے چائنیز وغیرہ تو شخصی آزادی بہت ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے شراب خانے اور اس طرح کی سب چیزیں، تو اس میں یہ چیز بھی ہمیں نظر آئی جو اور کہیں نہیں ہے. ایک تو وہ ظاہری تعمیر و ترقی، وہ سب کچھ لوگوں کا زندگی کا جو لیول ہے معاشی لحاظ سے وہ بھی بہت بلند نظر آیا. تو جب ہم ادھر سے آتے ہیں انڈونیشیا میں تو یہ بھی اسی پٹی کا ہے، ٹھیک ہے. وہ وہاں سے یہاں پر 2 گھنٹے کا سفر تھا ہمارے لیے، یعنی کراچی سے اسلام آباد کا سفر تھا تقریباً. تو اس میں اس ملک کے اندر آپ کو پہلا تاثر، آپ کبھی آئے نہیں تھے، پہلے کیا نقشہ بنا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ اتر کے کیا بنا آپ میرا تاثر یہ ہے کہ جب ہم ملیشیا کا جائزہ لیتے تھے نا، یا جب ہم ملیشیا میں، تو ملیشیا وہ سفر طے کر چکا تھا جو آپ کے یہ کر رہے ہیں، جو یہ سفر اس نے ابھی اس کے مڈل میں ہے، ایک طرح سے آپ یہ کیسے مڈل میں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا، ان کو تدریج ڈیولپ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی ایسا نہیں ہے کہ جنگلات تھے، یا ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، اس ڈیولپمنٹ کی اپ گریڈیشن کا سفر ہوتا ہے. صحیح. تو اس سفر میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک. اور لیکن وہ ایک اسپیل آتا ہے، یعنی آپ کو ملک نا اوپر جاتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ اکنامک نمبرز دیکھتے ہیں، آپ انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں. ابھی ہم باہر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اسے ہمارے دیکھنے والوں کو ایک یہ نظارہ دکھا نہیں دینا چاہیے. ہم کو دکھاتے ہیں یہ کہ اگر یہ لوگ دیکھ سکیں اس کو، یہ پہاڑی علاقے ہیں باہر جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ہم اس کو تاکہ یہ آپ کا فرنٹ پہ بھی آ جائے. ہاں جی. تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ابھی اس کے درمیان میں پہنچا ہے جہاں پر ملائیشیا. اور یہاں پہ یہاں کے جو بڑے تاجر ہیں، اکانومی کے ماہر ہیں، رات بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، آپ میرے تھے یونائٹڈ نیشن کے، وہ اکانومی کے ماہر تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی اصل میں جو گرد و پیش کے ممالک ہوتے ہیں نا، اصل میں ترقی ان کے ساتھ تعلقات کے توازن سے استوار ہوتی ہے. ترقی کا ایک بڑا جو سگنل ہے، کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں کرتے. دنیا کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، دنیا کی ایجادات ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کو آپ نے اپنے ملک میں لانا ہوتا ہے. اب دیکھیے قطر ہے مثال کے طور پہ، قطر کے اندر نیچرل گیس نکلی، لیکن وہ گیس ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی انلیس کہ امریکن ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی کہ جس سے اس گیس کو لکوڈ فارم میں کنورٹ کیا گیا اور پھر وہ ایکسپورٹ کی گئی. تو اس کے نتیجے میں وہ ترقی دنیا میں جہاں لے جانا چاہے وہ اس کو لے آ سکتے. اگر پائپ سے لایا جائے تو پھر اڑوس پڑوس تک کی بات ہو سکتی تھی. اچھا، دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کے بائلیٹرل تعلقات کا. جو بڑی سپر پاورز ہیں، جو بڑے پلیئرز ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ آپ کے کیسے سیاسی مراسم میں آپ کیسے بیلنس کر رہے ہیں. جو طاقت کے مراکز آپ دیکھیں، بالکل پاس میں چائنا ہے، بالکل قریب ہی ہے ایسے چائنا، اور وہاں پہ امریکہ ہے. تو یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، آپ کو دونوں کو مینج کرنا ہے. امریکہ سے آتا ہے سرمایہ، ٹیکنالوجی. یہ جو ہائر ٹیکنالوجی ہے نا آئی ٹی کی، یہ گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ اس میں پائنیئر تھا. اب تو چائنا بھی بہت اس میں آ رہا ہے. امریکہ میں آپ کو پتا نا پوری دنیا کا برین وہ کر کے وہاں پر لے جاتے تھے، H1 ویزا اور یہ ساری کمپیوٹر سے لے کے ہر چیز. اور اس کے واضح میں سر ہمارا حسن الیاس صاحب بھی وہی ایجاد ہوئی ہیں. لیکن امریکی آپ کو حیرانی ہوگی، آپ مجھے بار بار انڈونیشیا پہ جاتے ہیں، میں کبھی چائنا، کبھی امریکہ، کبھی واپس چھپا رہے آپ، مجھے لگ رہا ہے واپس جاتا ہوں. امریکہ میں جب آپ جاتے ہیں، آپ سفر کر رہے تھے، چھوٹی سی 4 منزلہ کمپنی نظر آتی ہے. آپ اس کے بارے میں معلومات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی سی کمپنی ہے، اس کا جو کل ریونیو ہے وہ کوئی $10 بلین ہے. اتنی بڑی. تو کیسے بھائی دنیا کے ہر ملک میں جو کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر چل رہا ہوگا وہ اس کمپنی کا ہو. تو ان کی کامیابی اور ترقی یہ کہ انہوں نے سب چیزوں کو دنیا بھر تک ایکسیسیبل بنا دیا، پہنچا دیا. تو اب ان کے رہینے منت ہوتی ہے دنیا اس طرح کے معاملات پہ. اور یہ ٹیکنالوجی کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں ہوتی کہ آپ ریورس انجینئر کر کے ڈپلیکیٹ کر لیں. اس میں مجھے پچھلے دنوں ایک میری ملاقات ہوئی جو یہ ایئر کرافٹس بنانے والی کمپنی ہے، اس کے ایک ماہر سے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اتنا سا پرزہ ہے، چند سوتر کا پرزہ ہے. وہ پرزہ آپ دیکھ کر کہیں گے یار یہ تو میں گجرانوالا میں جا کے خراتی سے بھی بنوا لوں گا کہ اتنا سا پرزہ، اس میں کیا ہے بھائی کوئی ٹیکنالوجی. لیکن وہ کہتے ہیں وہ امریکہ کی 200 سالہ ترقی کا عکاس ہے وہ اتنا سا پرزہ. اور وہ 4000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی ایک بال کے برابر بھی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی.
تو وہ جو کیمیکل کمبینیشنز ہیں وہ صدیوں کے تعاملات اور ترقی سے وہ برآمد ہوتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں ہمارے جیسے ملک جہاں پر کوئی ٹریلینز آف ڈالر ریسرچ پہ نہیں لگتا ہے. اب دیکھیں دنیا بھر میں جو دوائیاں بنتی ہیں, ابھی آپ کو کووڈ تھا تو یہ 30-40 بلین ڈالر دے کے جلد امریکیوں نے اور باقی لوگوں نے دوائیاں ایجاد کروا دی, کینسر کی دوائیاں, ہر چیز. تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اخراجات, وہ بڑے ممالک ہیں صحیح, ان کے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ میں ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی, ٹیکسس, اور امریکہ جب آپ جائیں نا تو امریکی ٹیکسس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آپ پاکستان جانے کے بعد منڈی باؤدین چلے جائیں, وہی تو کونے میں ٹاؤ بوائز کا. اس اسٹیٹ کی اکانومی دنیا کی 6 یا 7ویں بڑی اکانومی پوری دنیا کی, ایک اسٹیٹ کی اکانومی, کیلیفورنیا کی ایک اسٹیٹ کی اکانومی 4تھی بڑی اکانومی ہے دنیا کی. اتنا بڑا سرمایہ, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ, ریسرچ, وہ سب چیزیں اس میں چل رہی ہے. تو یہ جو ملک ہیں یہاں پر ترقی آتی ہے ان کے ساتھ اچھے مراسم قائم کر کے, وہ ٹیکنالوجیز دیتے ہیں. تو یہاں پہ کول تھا تو ان ٹیکنالوجیز کے نتیجے میں نکلا ایک دھات ہے, یہ اکثر مشینریوں میں یوز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر ٹورزم بہت آیا, اور پام آئل کے یہ سب سے بڑے دنیا میں ایکسپورٹرز ہیں. تو آپ کو ترقی کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیچنے کی کیا چیز ہے. آپ دیکھیں کوریا تھا, ساؤتھ کوریا, تو آپ وہاں دیکھیں بیچنے کے لیے انہوں نے گاڑی انڈسٹریز کو پوری دنیا میں چھائی ہوئی. تو آپ کو کوئی ایک بڑی پروڈکٹ اصل میں ملک کے اندر پیدا کرنی جس کو بیچ کے خطیر سرمایہ ملک میں لائیں, اس سے مزید انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ ہو, لوگوں کو نوکریاں لگیں اور مزید پلانٹ بنے اور آپ سسٹین کریں دنیا میں. تو ان لوگوں نے یہ کمال یہ کیا کہ ایک متوازن تعلقات بنائے رکھے. دوسرا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ بھی رہی لمبے عرصے تک, تو ڈکٹیٹرشپ کے بڑے مفاسد تو اپنی جگہ, لیکن جو ایک محاسنوں میں سے ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ اسٹیبلٹی آتی ہے اس کے نتیجے میں. تو وہ اس اسٹیبلٹی میں یہ جو قومیں ہیں, یہ فار ایسٹ کی قومیں, ملیشیا, انڈونیشیا, سماترا, یہ ایک ہی ریجن ہے بیسیکلی, اس سنگاپور بھی اسی میں. تو یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی بھی افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ سفر طے کرنا ہے. بھی ہمارا قومی شعور بلند نہیں ہوا, ہم راجوں مہاراجاؤں کے تحت رہنا بسنا جانتے تھے, تو اب ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ سفر جاری ہے. تو انڈونیشیا نے یہ کیا کہ 10 سالوں میں, ملیشیا میں بھی ماسٹر پلان تھا, یہاں بھی کوئی 10-15 سال کا ایک پلان تھا جس میں کچھ یہ چیزیں نکلی, اور پھر انہوں نے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا. ملیشیا میں انہوں نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنایا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز کے لیے پورے ٹاؤن بنائے, نوول آئیڈیاز لے کر آئے. اگر پیسہ صرف یونیورسٹیوں میں لگائیں گے تو روڈ سسٹم کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ماتیر ایک کانسیپٹ لے کر آئے کہ دنیا کے انویسٹرز کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ یہاں کی روڈ میں انویسٹ کریں, ہائی وے سسٹم بنائیں اور اس سے کمائیں آپ. اور وہ ہائی ویز انہوں نے بنا دیے, جو پیسہ حکومت کے پاس تھا اس کو یونیورسٹیاں بنا دی, وہاں یونیورسٹی ٹاؤن بننے شروع ہو گئے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, تحقیقات. تو یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے, اس میں آپ کو کہیں سے آغاز کرنا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے نا, یہ آغاز کے لیے جو سررشتہ ہے وہ نہیں ملتا. ادھر آغاز ہوتا ہے, ادھر کو تحریک چل جاتی ہے, ادھر کو بم پھوٹ جاتا ہے, ادھر کو یہ ہو جاتا ہے, ہدایتی اسٹے آ جاتا ہے. لیکن یہاں جو ترقی آپ نے دیکھی ہے, میں نے دیکھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو 10 سال اور چاہیے, یہ ملیشیا کے اعتبار آ سکتا. چلے میں اس پہ الگ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. ابھی ہم پہنچ تو نہیں گئے نا ابھی, پتہ نہیں. اور یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بلٹ ٹرین میں بیٹھ کے تو ریکارڈ کر رہے بھائی. دیکھیں اب ٹرین کتنی اسموتھ تھی. یہ ٹرین ابھی مجھے لگ رہا ہے بہت آہستہ رفتار نہیں, یہ جہاز کی رفتار سے چل رہی, 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ٹرین. اور اس کی جو ہائی اسپیڈ ہے وہ 450 تک جاتی ہے, جہاں پر بالکل بھی شک ہوا کہ لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ انڈونیشیا کے بارے میں آپ کی جو معلومات ہے نا, اس میں اسٹیٹ اور اس کا تعلق کیا ہے مذہب کا انڈونیشیا میں؟ ملائیشیا کا تو ہمیں بہت اچھے سے بیان کیا, اور یہاں پر وہ بادشاہت وغیرہ اس کا کوئی سسٹم یہاں پر موجود ہے یا نہیں, یہ بتائیں. یہاں پر نہیں ہے بادشاہت کا سسٹم موجود. اس کو ختم کیسے کیا وہ؟ اسی طرح جس طرح نہرو وغیرہ نے کیا, فوری ایک یہاں پر ملیشیا میں 13 اسٹیٹس تھی, بڑی بڑی اسٹیٹ تھی, زمین کے خطے ہیں اور وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. صرف ایک حصہ ہے ملیشیا کا جو ایسٹ ملیشیا کا ہے, اس میں آپ کو جہاز میں جانا پڑتا. سمندر کے جب بنگلہ دیش نہیں تھا ویسے ہے وہ. تو ملیشیا میں یہ تھا کہ ہر اسٹیٹ کا ایک بادشاہ تھا, جب بیسیکلی راجا مہاراج جو وہاں کے ہوتے ہیں وہ تھے, تو وہ 13 تھے. 13 ہی اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا اور 13 بادشاہ تھے وہاں پہ. انہی بادشاہوں کے سپرد اقتدار کیا. انگریزوں نے جاتے ہوئے دستور میں لکھوایا کہ بادشاہت کا خاتمہ نہیں ہوگا, بادشاہ کسٹوڈین ہے کلچر کا, ریلیجن کا اور اسٹیبلٹی کا.
وہ بادشاہ مل کے ایک نیا بادشاہ 5 سال کے لیے مرکزی طور پہ. یہاں پر یہ نہیں ہوا. یہاں 17,000 جزائر ہیں. ملیشیا انڈونیشیا 17,000 جزیروں پر مشتمل ہے. تو یہاں پر اس طریقے کا جو سسٹم تھا نا باقاعدہ بادشاہتوں کا وہ تھا ہی نہیں. تو اس لیے ان کو اس کو ریپلیس کرنے میں کوئی جب آزادی دی ہے یہاں پہ تو پھر یہاں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے. لیکن فوج مضبوط تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں کافی فوجی یہاں کے لڑے. تو اس کے نتیجے میں جی وہ بات کٹ گئی تھی بیچ میں. اچھا صاحب بات کرنے پہلے میں ذرا اپنا جکارتے ہوئی شکل بنا لوں. اب ہو گیا شمس الدین حسن شکری جکارتے ہوئی. جی حسن صاحب آپ یہاں کا آپ کو یہاں کی مناسبت محسوس ہو رہی ہے؟ یہاں پر حال اڑیا ملتا ہے. حال اڑیا ہمارا بالکل ایسا ہی. اچھا ہمارے گاؤں میں ہمارے تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ لڑکے لڑکیوں میں جن کا بالکل آپ کو یہ لگے گا ہاں کہ وہ اسی اسٹائل کے اسی ریجن. آپ لوگوں کی داڑھی بھی وہاں پہ غالباً داڑیاں تو ایسے بہت کم ہوتی ہے. ہمیں کسی زمانے میں کسی مسجد میں تھا تو داڑھی مقراس کی بیماری تھی مجھے. تو وہاں کی نماز میں کوئی نہیں داڑھی یہ کاٹتے خلاف. تو وہ ہمارے مسجد کے متولی بہت بوڑھے تھے اللہ ان کی مغفرت. تو انہوں نے ان کو کہا نہیں یہ بلتی لوگ ان کی داڑیاں ویسی نہیں ہوتی. تو بعد میں مجھے کہہ رہے مجھے پتہ ہے آپ کو مقراس کی بیماری ہے لیکن میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی یہ بلتی ان کی داڑھی ایسی ہوتی ہے. تو خیر لیکن اس میں لطیفہ تو ہو گیا. مجھے تاریخ معلوم ہو گئی کہ آپ کا گمراہی جو ہے وہ ابتدا امام مسجد ہونے کے وقت سے موجود. گمراہی جو ہے اس سے پہلے تھی گمراہی کے جراثیم وغیرہ سارا. تو خیر تو آپ یہاں میں آخری جو سوال کیا تھا ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ جزائر تھے بہت بڑی تعداد میں جتنی میری معلومات ہے. میں کو یہاں کی انڈونیشین ہسٹری کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. لے مین کی حیثیت سے دیکھتا رہا کہ یہاں وہاں فرق کیا تھا. تو وہ یہی فرق تھا کہ یہاں پر اس طریقے کی باقاعدہ بادشاہتیں قائم ہی نہیں تھیں. تو جس کے بعد پھر جب وہ انگریز گئے ہیں تو یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل پہلے تو وہی انہوں نے مقرر کیے جو ہوتے ہیں ان کے لارڈز یا وائس رائز اور پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. کانسٹیٹیوشن بھی کئی پروسیس سے اس وقت کرنٹ جو اسٹیٹس معلومات کی میں نے وہ یہ ہے کہ یہ سیکولر آئین ہے. اور اس آئین میں باقاعدہ طور پر اگرچہ آبادی 86% مسلمانوں کی ہے اور 10% کو کہتے ہیں یہاں پر غیر مسلم موجود ہیں, چائنیز موجود ہیں اور بدھسٹ موجود ہیں. وہ تعداد ہے. لیکن اتنی بڑی آبادی 29 کروڑ 28 کروڑ 38 کروڑ کی آبادی ہے. تو اب دیکھیں اب دستور سیکولر آپ اس کو نام دیتے ہیں, ہم تو سیکولرزم کا نام نہیں دیتے, لیکن قومی ریاستوں کے اندر چونکہ سب قومی ریاستیں ہیں. جی ملیشیا بھی قومی ریاست کے اصول پہ ہوئی, یہ بھی پاکستان بھی سب قومی ریاستیں ہیں. یعنی مختلف قومیتوں کے مختلف مذاہب کے لوگ ان میں اکثریت ظاہری بات ہے ایک مذہب کی ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ موجود ہیں تو اسٹیٹ ان سب کی ریپرزینٹیٹیو ہے. اسٹیٹ ان سب کا تحفظ کرتی ہے. آپ نے کل دیکھا ہوگا جو سب سے بڑی کیا خوبصورت منظر ہے. کل جو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی جو مسجد تھی ان کی اس کے سامنے گرجا بنا ہوا تھا اور دونوں اسٹیٹ اس کو مینٹین کر رہی تھی. بالکل. تو شہریوں کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے. بلکہ میں یہ بات کہنے والا تھا جو آپ نے کہا نا کہ 85% مسلمان تو باقی بدھسٹ اور کرسچنس اور کچھ ہندوؤں کو ملا کے. تو اس کے باوجود وہ جگہ جو آپ مختصر سے زیارت کرائی انشاءاللہ آپ اس پہ بھی کریں گے وہاں ٹائم ملا اور یہ تو وہاں کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے. تو وہ دیکھ کے مجھے یہ ہوا نا کہ 50% مسلمان یہاں کا سارا کچھ اس طرح. لیکن چلو ریاست جو بھی ہے اسٹیٹ سیکولر ہے جو بھی, لیکن معاشرے کے لوگوں میں بھی یہ رواداری ہے. معاشرے کے لوگوں میں انڈیا میں جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بڑی دنیا کی سیکولر جمہوریت, لیکن وہاں پر کہا یہ جاتا ہے لوگ یہ بتاتے ہیں, میں اس پہ بہت زیادہ اتنا حجت ہونے کے باوجود بھی میں شک کا وہ رکھتا ہوں یہاں پر. تو اس وہاں پر بتایا جاتا ہے نا کہ یہ ہونے کے بعد اندر جو ہے اقلیتوں کے ساتھ کچھ مسائل. تو یہاں پر معاشرے نے بھی اس کو وہ نہیں کیا, معاشرے نے قبول ان کے یہاں بھی تشدد کا یا نہ قبول نہ کرنے کو. مجھے جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر دین تہذیب کا حصہ بنا ہے. صحیح. دین کو تہذیب کا حصہ بنانا اور دین کو ریاست اور قانون کے ذریعے سے نافذ کرنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیے دستوری لحاظ جوامع الکلم میں سو آپ دیکھیے دوبارہ شاید نکلے بات ہوئی نا ایسے. دستور کی سطح پہ اگر آپ دنیا میں جائزہ لیں جتنا مسلمان ہمارا دستور ہے, یعنی اس کو آپ نے کلمہ بھی پڑھایا, قرارداد مقاصد بھی ڈالی, ہر چیز ہر شیخ یہاں تک ڈال دیا کہ وہ کام جو اللہ کرتا ہے پیغمبر کی موجودگی میں بھی لوگوں کے کریکٹر نیت محرکات جاننا, وہ بھی آپ نے کہا یہ بھی ہم کریں گے صادق اور امین بتا کر کے ہم طے کریں گے کہ کیا ہے تمہارا, یہ سب کر دیا. پھر ادارے بنائے, اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جو لوگوں پہ گستاخیوں کے فتوے دے رہی ہے ماشاءاللہ سے. جب یہ کام کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. فیڈرل شریعت کوڈ بنائی, قرآن بورڈ بنائے, یہ کیا, وہ پورے ملک کے اندر آپ نے اوپر سے لا کے مذہب کا کھول چڑھا دیا. اندر کیا صورتحال ہے؟ اندر صورتحال یہ ہے
مسجدوں میں چلے گئے کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, کوئی اخلاقی تعلیم تربیت نہیں ہے, کوئی آپ جوتے کو سنبھالے نماز پڑھیے, جوتے سنبھالے نماز پڑھیں, سڑک پہ جائیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے گتھم گتھا ہیں, اور زبان دیکھیں لوگوں کی, معاملات دیکھیں. جس ملک میں دوائی جیسی چیز ملاوٹ والی بکے اور جس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کو خوف آئے, یعنی آپ پاکستان کی واحد ملک ہے جہاں پر ڈاکو اگر روک لیں تو آپ کو ہوتا ہے یار کچھ نہ کچھ چلو دے لے کے, وہ پولیس والا اگر روک لے تو ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ پر کوئی ڈرگز نہیں ڈال دے کہ میں 5 سال جیل میں چلا جاؤں, یہ خوف ہوتا ہے. تو آپ نے میرے خیال کا ریاست کو, سلطنت کو کلمے پڑھا کے جتنا کرنا تھا کر لیا. یہاں پر کیا ہوا کہ دین لوگوں کے اعماق میں اترا ہے, اندر اترا ہے, اور اس کا ظہور داخل سے ہوا ہے. تو جتنا داخل میں دین موجود ہوگا اتنا ریاست کی سطح پہ سامنے آ جائے. تو اب یہاں پہ کوئی ان کو قانون سازی, کوئی جمہوریہ اسلامی لگانا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن میں 10 سال ملیشیا میں رہا, میں آپ کو یہ ایمان سے کہتا ہوں وہاں پر عام مسلمان پاکستانی مسلمان سے 100 گنا زیادہ دین پر کاربند, نماز میں, روزے میں, یعنی رمضان میں, باوجود اس کے کہ ان کے لیے وہ تمام مواقع اور ماحول میسر ہے. ایگزیکٹلی یہاں پر زیادہ میسر ہے, جی یہاں پر زیادہ میسر ہے, یہاں پر زیادہ میسر ہے. اور ایسا نہیں کہ قوم میں کوئی یعنی اصل امتحان ہی یہ ہے نا, امتحان یہ ہے. آپ کے ملک میں چینی رہتے ہیں, وہ شراب بھی پیتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, ان کے لیے سب بندوبست کرنا پڑتا. لیکن اس سب کے باوجود یہاں پہ تو تہذیب کا جب حصہ بنتا ہے نا, تہذیب کا حصہ کیسے بنتا ہے کہ آپ دین کو اپنی تاریخ میں, اپنی نسلوں میں ایک روایت کے طور پہ منتقل کرتے ہیں. اب ملے کا تصور نہیں ہے کہ ملے نماز کے بغیر بھی ملے ہوگا. ملے تو یہاں تک ہے وہاں کے دستور میں کہ ملے مسلمان ہوئے بغیر ملے بھی نہیں ہو سکتا. یہ دستور میں یہ دیکھیں کہ ابھی دیکھیے یہ جس چیز کی نشاندہی وہاں پر ہوئی ہے یہ قانون کی سطح پہ نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ اتنی پختہ روایت ہے کہ بھئی ملے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے, ہم تو مسلمان قوم ہے نا. یعنی دین شناخت کا حصہ بن چکا ہے, یہ قانونی سطح پہ نہیں بنا, یہ تہذیبی طور پہ بنا ہے. تو ان ملکوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ مسلمان ملک ہے, اسی سارے پرابلم سے گزرے ہیں جن پرابلم سے ہم گزرے ہیں. گوروں نے ان پہ حکومت کی ہے, گورے ان کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے بعد تمام جو مشکلات دنیا میں پیش آتی ہیں ترقی پذیر ممالک کو, ان کو بھی پیش آئی ہیں, بٹ انہوں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا, ریاست کے اندر استحکام پیدا کیا, مذہبی لوگوں کو چینلائز کیا, اور تعلیم کو عام کی. آپ یہاں یقین جانے ملیشیا انڈونیشیا میں نکلیں حیران ہو جائیں گے, اتنی بڑی بڑی جامعات ہیں اور ہزاروں طلبہ, پاکستانی طلبہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے پڑھتے ہیں. پی ایچ ڈیز کر کے یہاں سے امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا جاتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان جامعات کا ماحول دیکھیں. میں خود چونکہ مجھے موقع ملا ملیشیا میں یونیورسٹی میں پڑھنے کا, اور ملیشین سے بہت قریبی رب جب رہا. اور دوسرا یہ کہ دین جو تقاضا کرتا ہے نا کہ اخلاقیات آپ کے اندر پیدا ہو, قانون پسندی پیدا ہو, اور آپ ہمبل جگہ پر آئیں. ان قوموں کے اندر کچھ خصائص اللہ نے قوموں میں بھی رکھے ہوتے ہیں. ہم ذرا تھوڑا سا مارشل ریسز ہیں, جارحانہ قوم ہیں, ہمارے اندر زیادہ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ریزیلینٹ ہیں ہم زیادہ. کانفلکٹس بھی بہت آئے, اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. لیڈرشپ اس میں بہت اچھی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ دیکھیں نا, ہم کوئی بھی کام لوکل ڈیموگرافک میں نہیں کرتے. پاکستان کے اندر جب بھی گفتگو ہوتی ہے ورلڈ ویو کے اندر ہوتی ہے. فوج بھی عالم اسلام کی فوج ہے, بم بھی آپ کو اسلام, اور کچھ بھی ہو, نارمل میں بھی کچھ ہو تو یہاں پر ہم آگ لگائیں گے. یعنی ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں. ایسا ہی ہے. تو کچھ تو فائدے ہوتے ہیں کہ آپ ورلڈ ویو میں جی رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ملک میں پھر ترقی نہیں ہو پاتی. ہر آدمی جو ہے وہ پھر پولیٹیشین ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ پاکستان میں اس کو مثال سے بیان کروں کہ آپ ریسیپشن پہ جائیں نا کسی, تو وہاں جو آدمی بیٹھا ہوگا نا وہ ریسیپشنسٹ نہیں ہوگا, وہ وہاں کا ایک بڑا ایڈمنسٹریٹر, سیاستدان, اس کو پورے ادارے کی پالیٹکس یہ سب کو پتا ہوگا سوائے ریسیپشن کا فون اٹھانے کے. یعنی اس کے بعد آپ جائیں وہ سب بتائے گا, سازشیں کیا ہو رہی ہیں, کس نے کس کو کر دیا, وہ پلاٹ کس نے مانی, سب پتا ہوگا. فون بج رہا ہوگا ٹینڈر, وہ اس کے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوگا. اپنے کام کے علاوہ ہماری قوم میں خوبصورت مثال دی ویسے سب کچھ کر رہے ہوتا, پوری دنیا کے مسائل. چین پہ گفتگو کر لیں آپ اس سے, رشیا پہ گفتگو کر لیں, سب کر رہا ہوگا, پر فون ٹینڈر بج رہا ہوگا. تو یہ ہے, لیکن خوشی ہوتی ہے کم سے کم, یہ اطمینان ہوتا ہے ان ملکوں میں آ کے. اچھا حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں یہاں پر باقاعدہ یہ ہے کہ نان مسلم بھی کوئی چیز بیچے گا تو اس کو حلال بیچنی, کیونکہ بھائی, اور یہ دیکھیں نا, اس پہ قانون, یہ قانون کی سطح پہ آپ نافذ کریں بڑا مشکل کام. آپ تہذیبی معاشرتی نارم کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرنا بڑا آسان کام. بھائی چینیوں کو یہ باور کرانا ہے, بھائی تم نے سودا یہاں بیچنا ہے نا,
80-85% مسلمان ہیں, تو یہاں تم نان حلال رکھو گے تو تمہارے لیے بھی مسئلہ ہوگا, ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوگا, ان کو سہولت دو. تو اس طریقے سے آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں تو ملک بہت کی کرتے ہیں, فلرش کرتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے, اور اصل چیز کیا ہے, معیار زندگی بلند ہوتی. اب آپ نفاذ شریعت کے نعرے لگا لگا کے مسجدوں میں اسپیکر پھاڑیں, سڑک کے اوپر ایک غریب بیچارہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, رکشے والا اس کو وہاں سے ٹکر مار رہا ہے, اس کا مین ہول ٹوٹا ہوا ہے سڑک, یعنی اس سب کو کرنے کے بعد کوئی وہاں پر باقاعدہ آ بھی گئی آپ کے پڑوس میں, جو اسلامی نظام آپ کہتے تھے وہ آ بھی گیا, تو اب وہ آنے کے بعد جو ہے اس وقت وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے. کیوں؟ کیونکہ نہ عوام کو تعلیم دی, نہ ان کا شعور بلند ہوا. تو اب وہ جو انٹرنیشنل سازشیں ہوں گی وہ وہاں پر آئیں گی, اور اس کے نتیجے میں آپ متاثر ہوں گے. بہت. تو ان ملکوں میں پاکستانیوں کو آنا چاہیے, بالکل دیکھنا چاہیے. بالکل. اور یہاں پر میں نے سنا کہ انڈونیشیا میں بہت زیادہ مذہبی اسلام پسند تنظیمیں ہیں اور بڑا اس طرح کام بھی. جی, یہاں پر کچھ جس کو آپ کہتے ہیں سخت گیر مذہبیت بھی در آئی تھی. مولانا سید ابو الحسن مودودی علیہ رحمہ کی جو دین کی سیاسی فکر ہے اس کے اثرات ہر جگہ پہ ہوئے. تو انڈونیشیا ملیشیا میں بھی ہوئے. یہاں پہ باقاعدہ ایک جماعت اسلامی کے نام سے جماعت ہے, اور آپ کو یاد ہوگا بالی کے اندر بڑے دھماکے بھی کیے تھے انہوں نے, ابو بکر سیاف, جن پر پھر فرد جرم بھی عائد کی گئی. تو مذہبی جو ہمارا علم ہے نا اس کے اندر مسائل ہیں, اس کے اندر بعض تعبیرات کے مسائل ہیں. وہ تعبیرات کے مسائل کو جیسے ہی سیاسی سپورٹ کہیں سے ملتی ہے تو وہ پھر معاشرے میں فساد پیدا کرنا. یہاں بھی ہیں پاکٹس کے اندر, ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہے, وہ علم کا مسئلہ ہے, وہ جب تک وہاں حل نہیں ہوگا وہ اس کے پہ برگوبار آتا. لیکن اوور آل اسٹیٹ نے, ہمارے یہاں اسٹیٹ کمزور ہے. اسٹیٹ جب یہ تعبیرات کی موجودگی میں بھی کنٹرول کرنے پہ آتی ہے تو آپ نے دیکھا طریقے لبیک کیسے کنٹرول کیا, کنٹرول ہو جاتے ہیں, مسائل رہتے ہیں. بس وہ من حرامی تو حجتاں ڈیر والا مسئلہ بھی ہے. 1 منٹ ذرا میں حسن الیاس صاحب سے بھی, غامدی صاحب سے بھی انشاءاللہ استفادہ کا سلسلہ رہے گا. میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں کی ہریالی اور یہاں ہو جائے. Assalamualaikum mau jadi nomor go. Pesawat penduduk stasiun Ikea bilang ngoretek sekarang atas potensial. See you on the next day. Thank you. Salam. Khusus bus. Yes. اور اس طرف دونوں طرف دیکھیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے خصوصاً یہ مزید تھے پتہ نہیں اور perhatian pintu yang گھر وغیرہ بھی اچھے لگ رہے ہیں.